औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे और अपने इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे बेटा आप जानते हैं कि हम सेकेंड ईयर पाक स्टडी की न्यू बुक के मुताबिक लेक्चर्स कर रहे हैं और उस हवाले से आज हम सफ़ा नंबर 13 पर हमारा मौजू है इस्लाम में अमन, रवादारी और बकाए बाहमी का फ़रोग़। ये तीन अलग अलग टॉपिक्स थे। हमने एक लेक्चर में देखा इस्लाम और अमन, और आज हमारा मौजू है इस्लाम और मजहबी रवादारी। तो शुरू करते हैं जी। इस्लाम और मजहबी रवादारी। रवादारी बेटा क्या होता है, पहले ये समझ लें। रवादारी जिसको आप टॉलरेंस कहते हैं, टॉलरेंस क्या होता है? ऐसी चीज को बर्दाश्त करना, ऐसी चीज को बखुशी बर्दाश्त करना जो मुझे पसंद नहीं है। यानी एक चीज जो मुझे पसंद नहीं है या जिससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं, उसको भी बखुशी बर्दाश्त करना, इसको कहेंगे मजहबी रवादारी। मसलन गैर मुस्लिम है कोई, अब मैं मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई गैर मुस्लिम है, तो क्या मैं उससे अब लड़ना शुरू कर दूं या उस पर ज़बरदस्ती करूं कि वो मुसलमान हो जाए? ये बेटा इस्लाम में इजाज़त नहीं है। इस्लाम में इजाज़त नहीं है, बल्कि कुरान में तो ये कहता है कि तुम उनके बुतों को बुरा मत कहो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे अल्लाह के बारे में कोई गलत बात करे। तो अब अगर एक मुसलमान नहीं है तो मुझे वहां भी रवादारी का सबूत देना होगा। हालांकि मेरी नजरियात उससे मुख्तलिफ है, मेरी ख्वाहिश है कि मुसलमान हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं लड़ना झगड़ना शुरू कर दूं। मुझे वहां भी रवादारी यानी बर्दाश्त से काम लेना होगा। इस्लाम बेटा रवादारी का दीन है, यानी आप किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकते, जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ा सकते, और बिल्कुल ऐसे ही किसी मुसलमान पे भी आप ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं कर सकते कोई नेक काम करने का, फ़र्ज करने का। हर एक को पता है क्या करना है, ज़बरदस्ती नहीं है। और किसी के साथ ज़बरदस्ती ना करना ही इस्लाम में है, और इसी को मजहबी रवादारी कहते हैं कि एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं है मैं उसको भी खुश दिली से तस्लीम करूँ। ठीक है जी। तो टॉपिक पे आते हैं बेटा। आपके पेज नंबर 13 पर मैंने 7 पॉइंट हाईलाइट किए हैं आपको समझाने के लिए। इस्लाम मजहबी रवादारी पर यकीन रखता है और दूसरों के अकायद व इक़दार, जज्बात, तहजीब व सकाफत वगैरह का लिहाज रखता है। ठीक है जी। रवादारी तो वही हो गई कि बर्दाश्त दूसरों के अकायद। अब वो अकायद बेटा मजहबी भी हो सकते हैं, यानी कोई ऐसा शख्स है जो मुसलमान नहीं है और मैं उसके साथ भी रवादारी का सबूत दूंगा। लेकिन सिर्फ यहाँ अकायद मजहबी नहीं हो सकते, सियासी भी हो सकते हैं। मेरा ताल्लुक एक किसी सियासी जमात से है और मेरा वास्ता एक ऐसे शख्स से पड़ता है जो उस सियासी जमात के खिलाफ है और उसकी कोई और सियासी जमात है, तो मुझे वहाँ भी रवादारी का मुजाहरा करना है। लेकिन बेटा हमारे यहाँ रवादारी कम है। हम अगर सियासी जमातों की पाकिस्तान में बात करें तो बेटा हकीकत है कि हमारे जो सियासी कारकुन होते हैं, पॉलिटिकल कारकुन होते हैं, वो शख्सियत परस्ती का शिकार होते हैं। दोबारा दोहरा दूं, हमारे यहाँ सियासी कारकुन शख्सियत परस्ती का शिकार होते हैं, यानी वो जिस लीडर को पसंद करते हैं उसके अंदर सिर्फ उनको अच्छाइयाँ नजर आती हैं और बाकी लीडर्स में सिर्फ बुराइयाँ नजर आती हैं। अपनी पसंदीदा सियासी जमात के कारकुन तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जो मुखालिफ जमात के कारकुन एक आंख नहीं बाते, उनके साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है। तो ये इसको बेटा कहते हैं अदम रवादारी। ठीक है जी। तो हमें दूसरों के अकायद का एहतराम करना है, वो मजहबी हैं, सियासी हैं, मुआशी हैं, समाजी हैं, जो भी हैं। इक़दार, वैल्यूज़। अब बेटा हर एक की अपनी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, इक़दार होती है ज़िंदगी गुजारने की, यानी इक़दार आप स्टैंडर्ड समझ लें। तो हमें लिहाज दूसरों का एहतराम करना है। हमारे बेटा प्रॉब्लम क्या होता है, हम दूसरों को अपने मेयार पर परखते हैं। यानी मैं चाहता हूं जो चीज़ मुझे पसंद हो दूसरों को भी पसंद हो, और अगर दूसरे को पसंद नहीं है तो फिर वो मेरा नापसंदीदा बंदा है।
تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جسے کہتے ہیں ویٹیج دینا، اہمیت دینا دوسروں کی ویلیوز کو بھی، اسٹینڈرڈ کو بھی. ہمیں دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے. یعنی ایک شخص ایسی بات کر رہا ہے جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی، لیکن میں اس کی دل آزاری نہ کروں. دیکھیے بیٹا، الفاظ کے زخم بڑے گہرے ہوتے ہیں. یاد رکھیے، الفاظ بھی زندہ ہوتے ہیں. الفاظ خوشی بھی دیتے ہیں، الفاظ تکلیف بھی دیتے ہیں. اور یاد رکھیے، جو الفاظ کا وار ہوتا ہے، الفاظ کا لگایا ہوا زخم اور گھاؤ ہوتا ہے، وہ تلوار کے زخم سے زیادہ ہوتا ہے. شعر سنیے. شاعر کہتے ہیں کہ جی، زخم ہوتے ہیں دنوں میں مندمل. مندمل ہوتا ہے بھر جانا، انہیل کر جانا. زخم ہوتے ہیں دنوں میں مندمل، اور صدیوں تک چلی جاتی ہے بات. تلوار کا زخم دنوں ہفتوں میں بھر جائے گا، لیکن جو بات کا زخم ہوتا ہے نا، کسی کی روح پہ آپ جو تکلیف دیتے ہیں لفظوں سے، وہ نہیں بھرتا. ٹھیک ہے جی. تو دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے. جذبات ہو گئی تہذیب و ثقافت، جس کو آپ کلچر سویلائزیشن کہتے ہیں. ہر قوم نسل کی اپنی تہذیب و ثقافت ہوتی ہے، ہمیں اس کا بھی لحاظ کرنا ہے. یہ انسانیت کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو مثال دوں. جب کوئی مسلمان انگریز ملک میں جاتا ہے تو وہ توقع رکھتے ہیں انگریز کہ یہ ہماری ثقافت کو اپنائے گا جب تک وہاں رہے گا. لیکن آپ جانتے ہیں آج کل قطر میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے فٹ بال کا. قطر اسلامی ملک، امیر اسلامی ملک. اب قطر کیونکہ اسلامی ملک ہے تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو مغربی لوگ آئیں گے قطر میں، وہ ہماری اسلامی اقدار کا لحاظ کریں گے. نامناسب لباس نہیں پہنیں گے، کم لباس نہیں پہنیں گے. اب مغرب اس بات پہ ناراض ہے. بھئی کیوں ناراض ہے؟ ہماری اپنی اقدار ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں اون کرنا ہوتا ہے اس چیز کو بھی، تہذیب و ثقافت وغیرہ کو. تو کیا بات ہو گئی؟ اسلام مذہبی رواداری پہ. اب دیکھیں، اب قطر نے کہا ضرور ہے نامناسب لباس کا، لیکن ان پہ پابندی نہیں لگائی. یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ آ نہیں سکتے. بڑی تعداد میں وہاں لوگ گئے ہوئے ہیں اور ان کو مکمل لبرٹی ہے. وہ جہاں چاہیں گھومیں پھریں، جو چاہیں کریں، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں صرف ان سے ان کو روکا گیا. تو بیٹا اسی کو کہتے ہیں مذہبی رواداری. رواداری پھر اگین دیکھ لیں کیا ہے جی؟ ٹالرنس، قوت برداشت. دوسروں کی اس چیز کو بھی برداشت کرنا جو بظاہر مجھے اچھی نہیں لگ رہی. آگے چلیں کہ جب ہم مذہبی رواداری کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی ابہام والی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں اس کے بارے میں بڑی ہی واضح اور کلیئر انسٹرکشنز موجود ہیں. ٹھیک ہے. جس کو ہمیں فالو کرنا ہے، جس کے مطابق چلنا ہے. اور وہ انسٹرکشنز کیا ہیں؟ وہ انسٹرکشنز کیا ہیں؟ اگر میں اس کو ایک جملے میں بیان کروں تو ایک جملہ کیا ہوگا کہ اپنے دین کو نہ چھوڑو، اپنے دین کو نہ چھوڑو اور دوسرے کے دین کو نہ چھیڑو. بس یہ ہے رواداری. دوبارہ ریپیٹ کر دوں، اپنے دین کو نہ چھوڑو، دوسرے کے دین کو نہ چھیڑو. ہر ایک کو آزادی ہے. مجھے بلے شاہ کا مصرع یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں پنجابی میں، وہ کہتے ہیں لوکی کافر کافر آخ دے کہتے، یعنی لوکی کافر کافر آخ دے تو آہو آہو آخ. ٹھیک ہے جی. ہوں کافر. یہ ہے بیٹا رواداری. اور قرآن و سنت میں بڑی تفصیلی ہدایات جس طرح آپ نے پڑھا اس حوالے سے موجود ہے. اگر ہم بات کریں قرآن پاک کے حوالے سے، تو جو ایک بنیادی اصول جس کو بیسک پرنسپل قرآن کا کیا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، جبر زبردستی. آپ کسی کو طاقت کے زور پہ مسلمان نہیں کر سکتے. ہم پہلے بھی پڑھ چکے. بنیادی اصول ہے، یعنی ہر شخص کو مکمل آزادی ہے. ہر شخص کو اپنے مذہب، اپنے دین، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہے. ہاں اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، تو بیٹا حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے نا. اب وہ جانے اور اللہ جانے قیامت کے دن. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے. یہاں تو صورت چل گیا ہے لوگ جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں اور جہنم کی رسیدیں دے رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. کون انسان کا مرتبہ ہے کہ جنت اور جہنم الاٹ کرتا پھرے؟ دوسرے کو اس کے عقیدے پہ قائم رہنے دو. وہ جانے اور اس کا اللہ جانے.
کہ اس کے ساتھ کیا سلسلہ ہوتا ہے. سو ہم نے دیکھا قرآن کا بنیادی اصول کیا ہے کہ دین میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے. اگر بیٹا ہم قرآن پاک کی بات کریں تو یہ جو قرآن ہے انسان کی آزادی فکر اور عقیدے کا سب سے بڑا اعلامیہ ہے. اعلامیہ بھی جس کو کہتے ہیں چارٹر، جس کو آپ منشور کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. قرآن پہ عمل کریں تو قرآن آزادی دیتا ہے فکر اور عقیدے کی. عقیدہ مذہبی ہوتا ہے. جب فکر کی بات کرتے ہیں وہ بیٹا مذہبی بھی ہو سکتی ہے، سیاسی بھی ہو سکتی ہے، سماجی بھی ہو سکتی ہے، ہر طرح سے ہو سکتی ہے. قرآن زبردستی کے خلاف ہے. قرآن پاک میں حکم ہے کہ سب کو مکمل آزادی ہے. اب دیکھیں اگر بیٹا دین کی بات کریں، اگر ایک کافر ہے تو یہ تو مسلمان کا فرض ہے کہ اس کو دین کی تبلیغ کرے. یہ تو مسلمان کا فرق ہے کہ اس کو غلط اور درست کا فرق بتائے. لیکن یہ نہیں کہ سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے کہ تمہیں تو مسلمان میں کر کے رہوں گا. کیونکہ اگر آپ اس طرح طاقت کے زور پہ مسلمان کیا جائے گا تو بیٹا وہ دل سے اسلام قبول نہیں کرے گا. اور اس طرح اسلام قبول کرانے والے کو بھی میرے خیال میں تو ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا. کیونکہ جب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں، تو جبر سے کسی کو نیکی پر راغب یا مجبور نہیں کیا جا سکتا. آگے چلے جی. یہی بات جو میں نے بھی آپ سے کہی، کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ اپنی مرضی کے فکر اور عقیدے کو دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کرے. مسلط امپوز کرنا یعنی وہی بات کہ میں یہ خواہش رکھوں کہ جو نظریہ عقیدہ میرا ہے دوسروں کا بھی وہی ہو، میرے مطابق ہو. اور اگر میرے مطابق نہیں ہے، اگر میرے مطابق کسی کا عقیدہ نہیں ہے تو پھر میں کہوں اس کو تو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں ہے کیونکہ یہ میرے عقیدے پر نہیں ہے. تو بیٹا دہشت گردی اور ظلم اسی کو کہتے ہیں. دہشت گردی کیا ہے کہ جو میرے عقیدے پر نہیں ہے اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں، اس کو ویسے ہی مار دیا جائے. تو یہ بیٹا اسلام اس کی سخت مذمت کرتا ہے. وہی بات کسی کی جان لینا، ایک انسان کی جان لینا گویا کہ تمام انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. آگے چلیے. ہر فرد کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس نظریے کو چاہے اختیار کرے اور جس کو چاہے رد کرے. بیٹا وہی بات ہے جو میں آپ سے بار بار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کرے گا. انسان کو خود مختار بنایا. اس کے غلط فیصلے پر، غلط عمل پر اگر کوئی محاسبہ کر سکتا ہے تو یقیناً بیٹا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان نہیں کر سکتا. انسان کا کام صرف ایک دعا بتا دینا ہے، اصلاح کرنا ہے، اور اس کے بعد زبردستی امپوز نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے بیٹا. آگے چلیے. دنیا میں اس بنیاد پر کسی شخص کے ساتھ برا یا غیر اخلاقی طرز عمل اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس سے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. کس بنیاد پر؟ کہ اس کا عقیدہ مجھ سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی بات بیٹا بار بار آ رہی ہے، بات ایک ہی ہے، سمجھانے کا انداز مختلف ہے. کسی کو زبردستی کسی کے عقیدے پر اثر انداز نہیں ہوا جا سکتا. ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارے. بتانا، اصلاح کرنا اور بات ہے، لیکن زبردستی کرنا اور بات ہے. اسی بات کو بیٹا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ الشورى آیت نمبر 15 میں، اللہ تمہارا بھی ہے اور اللہ ہمارا بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یہ بیٹا کیا ہے؟ یعنی یہ نبی پاک کی طرف سے. یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ جب نبی پاک کفار کے سامنے آتے تھے، غیر مسلموں کے سامنے، اور ان کے ساتھ کیا ڈائلاگ ہوتا تھا نبی پاک کا، تو وہ اس میں کوڈ کیا گیا ہے. اللہ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ شروع میں اس طرح ہے کہ کہہ دو، یعنی اللہ نبی پاک کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ غیر مسلم کے سامنے کس طرح سے بات کی جائے گی. اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں. تمہارے لیے تمہارے اعمال. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے. بات کلیئر ہو گئی. نبی پاک سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کہیں تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اسی طرف سب کو جانا ہے.
یا اسی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. تو دیکھیں بیٹا اب اس سے زیادہ واضح بات کیا, بڑا واضح قرآن میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کہہ دو تمہارے ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, بات بات پر تلوار نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں, خنجر نکال کے, پسٹل نکال کے. تمہاری ایسی کی تیسی, تم میری بات نہیں مان رہے, میں تو تمہیں مسلمان کر کے چھوڑنا ہے, میں تو تمہیں زبردستی مسلمان کر کے چھوڑنا ہے. اور اگر مسلمان ہے تو پھر بیٹا ہمارے اور ہے کہ میں اگر شیعہ ہوں تو میں کو سارے شیعہ ہونے چاہیے, میں سنی ہوں تو ساری سنی ہونی چاہیے, میں اہل حدیث ہوں تو صرف اہل حدیث ہی درست ہے, میں اہل سنت ہوں تو اہل سنت حق پر ہے. بیٹا اسلام تو اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, ایک میرا عقیدہ ہے, میں اپنے عقیدے کے ساتھ, ایک آپ کا عقیدہ ہے, آپ اپنے عقیدے کے ساتھ. تو قرآن میں واضح طور پہ یہ بات کہی گئی کہ جھگڑا نہیں. لیکن خیر یہاں جب قرآن کی آیت ہے جھگڑا نہیں, تو یہ یقیناً یہ کس کے والے سے, غیر مسلموں کے والے سے ہے کہ جب وہ نبی پاک سے بحث کرتے تھے, الجھتے تھے, تو کہا گیا کہ آپ ان سے الجھے نہیں, بلکہ ان کو صاف کہہ دیں کہ بس تمہارا دین تمہارے ساتھ, میرا دین میرے ساتھ, کوئی جھگڑا نہیں. آگے دیکھیے, اسلام نام ہے زندگی گزارنے کے اس طریقے کا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کا تھا اور بعد میں آنے والی بھی تمام انسانیت کا رہے گا. بیٹا یاد رکھیے, جتنے بھی ادیان آئے, دین کی جمع ادیان, وہ سارے کے سارے اسلام ہی تھے. ذہن میں رکھیے گا, جتنے بھی انبیاء آئے ان کا بنیادی پیغام اسلام ہی تھا. فرق کیا تھا؟ فرق کیا تھا؟ پچھلے بیٹا جو انبیاء آئے وہ صرف اپنے علاقے کے لیے نبی ہوتے تھے اور اپنی زندگی تک نبی ہوتے تھے. دوبارہ دہرا دوں, سابق انبیاء اپنے علاقے کے نبی تھے, اپنی زندگی تک نبی تھے. وہ اپنے علاقے سے باہر نبی نہیں ہوتے تھے, وہ اپنی زندگی کے بعد نبی نہیں ہوتے تھے. لیکن نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین, قیامت تک تمام انسانیت کے نبی ہیں اور رہیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ آپ کو پتا ہو کہ انبیاء جتنے بھی آئے بیسک دین ان کا اسلام ہی تھا. اور اسلام کس چیز کا دین ہے بیٹا؟ اسلام دین ہے سلامتی کا, امن کا. جو کہتے ہیں فلاں نے اسلام قبول کر لیا, الحمدللہ مبارک ہو, فلاں شخص نے اسلام قبول کر لیا. تو جب ہم کہتے ہیں اسلام قبول کر لیا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ سلامتی میں آ گیا, وہ سلامتی کے دائرے میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو بات ہو رہی تھی انبیاء کی, دین سب کا ہی یہ اسلام تھا. انبیاء آتے رہے, تعلیم دیتے رہے. انبیاء کے انتقال کے بعد لوگ ان کی تعلیمات کو بھلا دیتے تھے. پھر اور انبیاء آتے تھے, وہ یا تو پچھلے دین کا احیا کرتے تھے, یعنی اس کو ریوائیو کرتے تھے, تازہ کرتے تھے, یا نیا دین لے کر آتے تھے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہزاروں سال تک. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا طویل سلسلہ ہے. لیکن جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں, دین سب کا ایک ہی تھا. بنیادی طور پر وہ اسلام کا پیغام ہی لائے تھے. ٹھیک ہے جی. تو آگے ہی بات دوبارہ آ رہی ہے کہ ایسا دین جو ہمیشہ سے سارے انبیاء کرام کا ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اور رواداری کا درس دیتا ہے. کون سا؟ دین اسلام, جس کی ہم بات کر رہے ہیں. واضح طور پہ بیٹا حکم ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 19 میں. اللہ فرماتے ہیں, بے شک پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اسلام ہی پسندیدہ دین ہے. اب دیکھیں بیٹا, جب اسلام پسندیدہ دین ہے تو یہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے. تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ تعالی نے جو پہلے انبیاء بھیجے تو ان کا دین بھی اسلام ہی تھا, کیونکہ اللہ واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ اسلام ہی پسندیدہ دین. مثال بیٹا آگے اگر چلے روایات سے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ, جن کو اسلامی صدرت کا بانی کہا جاتا ہے, جدید اسلامی ریاست کا, جب ان کے دور میں بیٹا بہت سی جنگیں بھی ہوئیں, بہت سی فتوحات بھی ہوئیں, بلکہ دنیا کی جو 2 بڑی سپر سپار تھیں اسلام سے پہلے, ایران اور روم, جس کو اب کیسر و کسرا کہتے ہیں, وہ دونوں بھی نبی پاک کے دور میں ہی فتح ہوئے. تو آپ نے معاہدہ کیا غیر مسلموں کے ساتھ, یعنی مسلمانوں کے خلیفہ نے, امیر المومنین نے غیر مسلموں کے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ کر رہے ہیں.
تحریری معاہدہ کر رہے ہیں، اور اس کے الفاظ دیکھیں کتنے شاندار ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ تو جو حضرت عمر فاروق نے معاہدہ فرمایا اس کے الفاظ دیکھیں، امان دی ان کو۔ امان کیا ہوتا ہے؟ یعنی شیلٹر دینا، گارنٹی دینا کہ آپ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، آپ کے جان مال عزت کی مکمل حفاظت کی جائے گی، انتقام نہیں لیا جائے گا، بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ بیٹا یاد رکھیں قدیم دور میں کیا ہوتا تھا، جب کوئی ملک یا ریاست فتح کرتا تھا تو اس کے بعد قتل عام کیا جاتا تھا، کئی دن تک خون بہائے جاتے تھے انتقام کی آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ لیکن اسلام میں کیا ہے کہ جب کوئی علاقہ فتح کر لیا جاتا تھا تو بدلہ یا انتقام نہیں لیا جاتا تھا، قتل و غارت نہیں کی جاتی تھی، بلکہ عام معافی کا اعلان کر دیا جاتا تھا۔ تو اسی حوالے سے اسلام کے دوسرے خلیفہ جو ہیں وہ معاہدہ کر رہے ہیں کن کے ساتھ؟ اہل کلیسا کے ساتھ، یعنی جی وہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی ریٹن ایگریمنٹ ہے، ریٹن ایگریمنٹ میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ امان ہے، یعنی شیلٹر ہے جو اللہ کے غلام، یعنی حضرت عمر فاروق اپنے آپ کو کیا ڈیزگنیشن دے رہے ہیں؟ اللہ کے غلام۔ اللہ کے غلام امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے اہل ایلیا کو دی، ایلیا یعنی کرسچنز، یہ امان، اچھا شیلٹر تھا اسلام کی طرف سے، غیر مسلموں کو شیلٹر تھا، تحفظ تھا۔ اب دیکھیں اس شیلٹر میں کیا کچھ شامل ہے۔ یہ امان جان و مال، ان کی جان کو بھی امان ہے، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، مال کو بھی امان، ان سے مال نہیں چھینا جائے گا، گرجا صلیب مطلب یہ ہے یہ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یہ نہیں کہ ان کی عبادت گاہوں کو گرا دیا جائے گا، معدوم کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تندرست بیمار ان سب اہل مذہب کے لیے ہے، یعنی تمام لوگ جو تندرست ہیں یا بیمار ہیں سب کو امان دی جاتی ہے۔ اور آگے کلیئر کیا گیا نہ ان کے گرجا گھروں میں سکونت اختیار کی جائے گی، نہ وہ ڈھائے جائیں گے، ڈھانا گرانا۔ پہلے بیٹا یہ ہوتا تھا جو فاتح ہوتا تھا نا، وہ کیا کرتا تھا، وہ مفتوح قوم کی جو مذہبی عمارات تھیں ان کا تقدس پامال کرتا تھا۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں تاکہ آپ کو سمجھ ہو جائے۔ آ جائے بیٹا، پنجاب میں جب سکھوں کی حکومت قائم ہوئی، پنجاب میں بیٹا انڈو پاک کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے ظالموں نے کیا کیا، بادشاہی مسجد بیٹا اللہ کا گھر ہوتا ہے، بادشاہی مسجد کے صحن کو استبل بنا دیا، وہاں گھوڑے باندھے، مسجد کے اندر گھوڑے باندھے۔ مقصد صرف یہ تھا مسلمانوں کو تکلیف دینا، مسلمانوں کو اذیت دینا، کہ ہماری مذہبی عبادت گاہوں کو استبل کے طور پہ انہوں نے یوز کیا، گھوڑوں کے طور پہ۔ تو یہاں یہ بات کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ عیسائیوں کے جو گرجا گھر ہیں ان میں کوئی مسلمان رہے گا نہیں، وہ عیسائیوں کے ہی پاس رہیں گے اور ان کے تقدس کی حفاظت کی جائے گی، ان کو گرایا نہیں جائے گا، نہ ان کے ہاتھوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کی صلیبوں اور ان کے مال میں کمی کی جائے گی، کوئی چھینا نہیں جائے گا۔ مذہب کے بارے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ تو بیٹا بات وہی آ گئی کہ دین میں جبر نہیں ہے، یعنی ان کو تحریری طور پر، زبانی کلامی بات نہیں، تحریری طور پر لکھ کے دیا جا رہا ہے کہ مذہب کے معاملے میں آپ سے کوئی زبردستی نہیں ہوگی، نہ ہی آپ کو کوئی نقصان ہوگا، تاکہ ان کو بھی سکون۔ ابھی بیٹا ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلے ٹاپک؟ ایمان، اسلام نام ہے امن اور سلامتی کا، تو ان کو بھی امن سلامتی دی جا رہی ہے۔ ایسی بیٹا ایک اور روایت میں آ رہا ہے کہ جو اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان سے ان کے گورنر عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی رسولی تھے جو گورنر تھے، کی سخت مزاجی کی شکایت کی۔ یعنی ایک صوبے کے گورنر حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ تھے اور وہ لوگوں پر سختی کرتے تھے، وہاں کے عوام پر۔ تو وہاں کے لوگوں نے آ کر شکایت کی خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ تو حضرت علی نے اسی گورنر کو خط لکھا جن کی سختی کی شکایت تھی، اور دیکھیں اس خط کے الفاظ کتنے شاندار ہیں، جس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسی حکومت تھی خلفائے راشدین کی۔ پہلے بیٹا چاروں خلیفہ جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، یقیناً ان کا طرز زندگی اور ان کا طرز حکومت عین اسلامی اصولوں کے مطابق تھا۔ تو اب خلیفہ وقت
حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا خط لکھ رہے ہیں گورنر کو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے علاقے کے غیر مسلموں کو، اچھا مسلمان نہیں غیر مسلم تھے وہ، تمہاری سخت مزاجی کی شکایت ہے. یعنی اب سرزنش کر رہے ہیں خلیفہ وقت اپنے گورنر کی کہ تم سختی کرے ہو غیر مسلموں کے ساتھ، اور پھر آگے کہہ رہے ہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. مطلب سمپل روکا جا رہا ہے کہ سختی نہ کرو، نرمی سختی دونوں سے کام لو. اب بیٹا یہ نرمی سختی دونوں کیوں کہا گیا، یا ذہن میں رکھیے، مطلب یہ نہیں کہ ان کو الاؤ کیا گیا سختی کرنے کا، یعنی وہ غیر مسلم جو شر پسند ہے، ایسے غیر مسلم جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے ساتھ تو سختی کرو، لیکن وہ غیر مسلم جو امن سکون سے رہ رہے ہیں، جو اسلام کے لیے خطرہ نہیں ہے، ان سے نرمی سے کام لو. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بات کلیئر ہونی چاہیے. لیکن جو شر پسند ہے ان کے ساتھ سختی کی اجازت تو ہے، لیکن ساتھ اس پر بھی ریسٹرکشن لگ گئی، پابندی لگ گئی، لیکن سختی ظلم کی حد تک نہ پہنچے. ان کے خون سے اپنا دامن محفوظ رکھو. یعنی ایون وہ غیر مسلم ہو کر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی قتل و غارت سے باز رہو، پھر بھی ان کی قتل و غارت سے باز رہو. ان کو دوبارہ سمجھ لیں اس بات کو، بعض بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جب کہا جا رہا ہے نا کہ نرمی سختی دونوں سے کام لو، تو اس کا مطلب سمجھ لیں، اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ وہ غیر مسلم جو امن سے رہ رہے ہیں ان پہ کسی بھی شکل سختی کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ غیر مسلم جو اسلام کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، پریشان ہیں، ان پہ سختی کرو، لیکن ایک حد تک کرو، مگر قتل و غارت کی ان کے بھی اجازت نہیں دی خلیفہ. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ ہمارا آج کا اگلا ٹاپک تھا، اسلام اور مذہبی اسلام اور امن کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، اسلام اور مذہبی رواداری کے حوالے سے. سوری بیٹا، اوپر ٹائٹل چینج نہیں کر سکا، اوپر ٹائٹل اسلام اور امن میں لکھا ہوا ہے. حالانکہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے یہ اسلام اور مذہبی رواداری ہے. ٹھیک ہے جی، تو غلطی سے ٹائٹل چینج نہیں ہو سکا. تو یہ آج اسلام اور امن ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، آج کا ہمارا ٹاپک تھا اسلام اور مذہبی رواداری. ٹھیک ہے بیٹا، اس کے ساتھ ہی لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.